बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िक्र किताब चैनल से आपका मेज़बान शहजाद नियाज़ एक नए अदबी दोस्त और एक साहिब किताब और उनकी किताब के साथ हाजिर है। हमारी आज की शख्सियत जनाब यासिर चुगताई साहब हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, पेशे के एतबार से वकील हैं और इनकी किताब मजमुआ हाय कलाम जो है 5 किताबों का मजमुआ मैं तुमको याद रखता हूँ मंजर आम पर आ चुकी है 2020 में। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? सब खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। खुशामदीद कहते हैं आपको चैनल में और प्रोग्राम में अपने, और हम अपने नाज़रीन के साथ आपका तारुफ कराना चाहेंगे, आपके हालात ज़िंदगी, आपके आबाओ अजदाद। तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कहाँ से है और पाकिस्तान में कहाँ आके सुकूनत पजीर हुए? देखिए, वैसे तो जो मेरे बुजुर्गान मुझे उनसे इल्म हुआ वो कह रहे थे कि हम इंडिया से ही शिफ्ट हुए थे, लेकिन जब ये अपना 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें जब वहाँ कत्ल गारत, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ था वो बुनियादी मुग़ल ख़ानदान से था, तो जिस कदर वहाँ पे उनके साथ अंग्रेज़ों ने रवैया रखा हुआ था और उनको कत्लेआम कर रहे थे, तो फिर वहाँ से वो माइग्रेट होके मुख्तलिफ जगहों से होते हुए कभी हैदराबाद में और कभी कहाँ कहाँ मुल्तान और फिर आखिरकार बहावलपुर में जाके वो सेट हुए थे। तो उन्होंने फिर वहीं पे बुनियाद रखी अपने रहने की और गुमनामी में अपने आप को इसमें शामिल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र दोबारा से शुरू किया। वालिदैन के बारे में बताइएगा कि जब वो पाकिस्तान में आकर बहावलपुर में मुकीम हुए तो उसके बाद या उससे पहले उनका सिलसिला मुआश क्या था? कोई अदब से ताल्लुक़, तो उस हवाले से बताएं। कुछ अदबी कोई आपका पस मंज़र ख़ानदान का, उस बारे में बताएं मुझे। जी देखिए, वो अदब से वाबस्तगी तो ज़ाहिर है एक ख़ानदानी सिरिश्त के अंदर थी। तो मेरे वालिद साहब क्योंकि यहीं पे बहावलपुर में ही पैदा हुए थे 1934 में, तो वो उनकी तालीम भी सारी यहीं की थी। तो उस वक्त हमारे जब ये हुआ था और मेरे बचपन में मुझे याद है कि हमारे यहाँ उस वक्त जो रेडियो होते थे तो रेडियो पे ज़्यादातर अदबी प्रोग्राम सुने जाते थे, और ख़ासकर रेडियो ज़ैदान से जब वो आते थे फ़ारसी प्रोग्राम और ख़ासकर मौलाना रूमी की हिकायत, तो वो बड़े उससे सुनी जाती थी रात गए तक। फिर उस ज़माने में BBC का भी बड़ा वो होता था, मैं BBC की सर्विस भी देखी जाती थी। और फिर क्या कहते हैं, कुछ हमारे जो अपने रेडियो पाकिस्तान के जो होते थे उसमें भी ज़्यादातर हमारे घरों में वो अदबी कोई जो प्रोग्राम वहाँ से नशर होते थे उनको सुना जाता था। और फिर ये क्योंकि यहाँ पे कई अरसा दराज हो गया था यहाँ पे रहते हुए, तो तीसरी चौथी नस्ल थी, तो वो ज़ाहिर है वो सराइकी काफ़ियाँ भी जो ख्वाजा गुलाम फरीद की होती थी या सराइकी कलाम भी जो होता था वो मैंने अपने बचपन में उसको सुना और वही सुनते हुए आया। और फिर घर में माहौल भी जो था हमारा वो इल्मी अदबी था, इसलिए कि मेरे वालिद साहब की खुद एक बड़ी बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी थी जो उन्होंने बनाई हुई थी। मैं वहाँ पे उन किताबों को देखता था, होती तो थी, मुझे उस वक्त बज़ाहिर एक बचपना था तो ज़रा मुश्किल होती थी पढ़ना, लेकिन बहरहाल वो किताबें होती थी। तो ये सिलसिला रहा, लेकिन वो मेरे पास से बहुत उनको मज़हब के मामले में और अदब के मामले में बहुत इल्म था। ख़ुद तो उन्होंने कभी कोई तहरीर या शायरी का इस तरह से कोई सिलसिला उनके पास नहीं रहा, लेकिन वो पूरे बाखबर होते थे। यानी कि इसका मतलब है कि आपको आपके घर से माहौल मिला, अदबी माहौल, किताबों की वजह से, अदबी दूसरे सिलसिलों की वजह से, मगर कोई साहिब किताब या कोई साहिब दीवान, कोई शख्सियत नहीं है आपके ख़ानदान में। तो ये सिलसिला है। आप अपने तालीम के बारे में, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं कि आपका बचपन कैसे गुजरा, तालीम कहाँ से हासिल की, और फिर शेर व अदब में आप किस तरह से बाकायदा आपने उसमें कोशिश की। देखिए, इस सिलसिले में मैं इतना आपको अर्ज़ करूँगा क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि घर का माहौल तो था ही ऐसा। तो मैं स्कूल में गवर्नमेंट ऐसे हाई स्कूल अहमदपुर शर्किया में मैंने मैट्रिक किया था। तो वहाँ पे मैंने शायद मुझे याद है कि मैं 9th में या मैट्रिक में था, तो उस वक्त कुछ मैंने टूटे फूटे शेर जो है ना वो कहना शुरू किए थे। ये 1980 की बात है। तो अब वो छुप छुप के दोस्तों को मैं वो शेर सुनाता था और कुछ दूसरे शोरा के भी शेर उनको सुनाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमारे हेड मास्टर थे चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब, वो भी बड़ी एक अदबी शख्सियत भी थे और बड़े बाइल्म इंसान थे।
تو انہوں نے کہیں سے پیچھے مجھے سنا یہ شیئر کرتے ہوئے دیکھے ہوئے. تو پہلے تو وہ کتنے سخت ہوتے تھے, ہم ان سے ڈرتے تھے اسٹوڈنٹ پہلے تو یہ تو جیسے انہوں نے مجھے سنا تو پھر میرے پاس آ کے انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ تم یہ اگر کہہ رہے ہو تو یہ اچھی بات ہے, تم شعر کہا کرو. تو اس سے پھر مجھے تھوڑا یعنی کہ آپ کی چوری چھپے کی جو عادت تھی وہ لوگوں کے سامنے آیا ہوئی اور آپ کو حوصلہ افزائی ہوئی اس کی. آپ کے ساتھ والدین کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے یہ ایک شعر و غزل یا نظم یا شعر کہنا شروع کیے, تو والدین کا کیا رد عمل تھا؟ حوصلہ افزائی ملی یا نہیں؟ مجھے ان نے وہ میرے والد صاحب تو خوش تھے کہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ ادب میں کی طرف آئے. تو وہ اس سے کوئی کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا. ہاں یہ ضرور کہتے تھے کہ اس کے شاعری کے میں آپ اپنا آگے کا جو مستقبل ہے اس کو نہ بھول جانا. کہیں پتہ چلا کہ وہ آپ نے اپنا سفر جو ہے نا وہ رائے گاں کیا. اور کسی حد تک شاید وہ میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح بھی کہتے تھے, کیونکہ جب میں کالج میں گیا تو میرا ایڈمیشن بھی پھر وہاں پہ وہ بھی گورنمنٹ ایس اے ڈگری کالج ڈیرہ نواب صاحب میں تھا, تو وہاں ایڈمیشن ہوا میرا انٹر کا. تو میں نے سائنس پری میڈیکل لیا, تو مجھے پھر وہاں پہ محسوس ہوا کہ میں اس طرح سے وہ اپنی تعلیم کو میں نے جاری نہیں رکھ سکا یا اتنی توجہ نہیں دے پایا ہوں. تو ظاہر ہے پھر میں نے وہاں سے سائنس کو چھوڑ کے آرٹس میں انٹر کیا. اس کے بعد پھر یعنی کہ فنون لطیفہ کی طرف ہی آخر آپ کو آنا پڑا. والدین کی جو خواہش تھی کہ آپ پڑھائی لکھائی میں کچھ نام پیدا کریں, آپ نے کہا کہ فنون لطیفہ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ بتائیں کہ آپ کو اپنے ابتدائی زمانے میں جب آپ شعر و ادب کی طرف آئے, آپ کو اساتذہ یا آپ کی تربیت میں جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہو, ان شخصیات کا ذکر کریں, کچھ بتائیں ہمیں اپنے. اس میں آپ کو ایک آپ کے گوش گزار کروں کہ دیکھیں جو میرا آبائی شہر جو احمد پور شرقیہ ہے, کیونکہ وہ ریاست بہاولپور کا جو ہیڈ آفس ہے ڈیرہ نواب صاحب, تو وہ ماحول تو اس کو وہاں سے, کیونکہ ہمارے ریاست کے جو نواب تھے وہ بھی تعلیم فن اور ہنر کے معاملے میں تمام مسلم ریاستوں سے بہت آگے تھے. وہ انہوں نے بہت تعلیمی خدمات بھی دیں. تو وہ ماحول تو ہمارے یہاں کیونکہ ایک دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ماحول تو اس طرف تھا, اور بڑے بڑے نامور شاعر بھی پیدا ہوئے, جس میں نقوی احمد پوری ہیں ہمارے. وہ میرے جب میں نے ان کے کئی شاگرد تھے, جس میں مطلب کہ مظہر مسعود تھے, سرور کوشی, اور کئی سارے ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس میں مطلب کہ تنویر سحر ہیں. تو اظہر ادیب بھی تھے جو ان کے نقوی احمد پوری سے تو وابستہ نہیں تھے, لیکن ان کی شاعری نے, اور پھر مجھے اس طرف جب پتہ چلا تو سب سے زیادہ جو مجھے حوصلہ دیا وہ ممتاز عاصم تھے. وہ انہوں نے جو ہے نا مجھے مطلب کہ شاعری اور کتابیں دی مختلف شعراء کی, اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک صحافی ہوتے تھے وہ مداحیہ شاعری کرتے تھے, قدوس انصاری. وہ مجھے مختلف شعراء کی کتابیں جو ہے نا وہ لاہور سے ادھر سے منگوا کے وہ مجھے دیتے تھے, تو میں ان کو پڑھتا تھا. پھر میرے اپنے جو بہنوئی تھے انور حسین انصاری, تو وہ بھی ایک وہ مدرس بھی تھے, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا شعر بہت سلیقے سے شعر کہتے تھے, اور وہ ان کی کیا کہتے ہیں بہت ساری تحریریں بھی, اور اپنے زمانے میں وہ افسانے کہانیاں اور یہ چیزیں لکھتے تھے. پھر ہمارے پہلے اردو سریکی کے ناول نگار ظفر لاشاری, یہ سارے ہمارے کیونکہ علاقے سے وابستہ تھے, تو یہ میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے تعلق داری بھی ہوتی تھی, اور یہ ہمارے پاس آتے جاتے تھے, ملنا جلنا رہتا تھا. تو یہ ہے سارا جن سے کہ کوئی وہاں سے بھی مجھے, جس سے باقاعدہ تربیت لی ہوا آپ نے اپنے فن کو نکھارنے کے لیے, کچھ ان میں سے کسی ایک. جی, اس میں مجھے جو ہے وہ دو شخصیات کا میں اس میں ذکر کروں گا. کہ ایک تو میرے وہ کزن ہیں, اب تو وہ شاعری نہیں کرتے, انہیں چھوڑ دی, مظہر مسعود, اور دوسرے جو تھے وہ اظہر ادیب اور رفیق احمد پوری. ان سے یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے ابتدائی جو ایک شعری ادب شعری فن کا ایک معاملات ہوتے ہیں اس سے مجھے انہوں نے آگاہی دی, اور پھر میری تھوڑی انہوں نے اصلاح اور تربیت کی تھی. پھر بعد میں وہاں سے باقاعدہ اگر آپ کہیں گے تو میں نے مظفر وارسی سے جو ہے نا وہ اپنا شعری سفر مظفر وارسی صاحب سے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ جس زمانے میں طالب علم تھے اور آپ نے یہ اپنے ادبی سفر کا شعری سفر کا آغاز کیا, احمد پور شرقیہ میں ادبی منظرنامہ کیسا تھا؟ محافل کے حوالے سے, مشاعروں کے حوالے سے, ادبی تقریبات نشستوں کے حوالے سے کیا ترتیب تھی اس وقت؟
नहीं, वहाँ माहौल बड़ा साजगार था और बड़ा अदबी माहौल था, और तकरीबन हर हफ्ते ही ये मुशायरे और अदबी तकारीब मुनक्किद होती रहती थी। और क्योंकि सियासी मामलात भी वहाँ थे, तो उसमें भी वो जलसे जुलूस वगैरह चीज़ें होती थी, और बड़े बड़े मुल्क के भुट्टो साहब का टाइम था, फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए, तो उसके बाद भी वो सफ़र जारी रहा। तो बस थोड़ा सा एक वो बदला के पहले तो वो शेर शायरी गज़ल और नज़्म के ऊपर होती, तो फिर थोड़ा सा उसमें नात और हम का हिस्सा भी शामिल हो गया था। लेकिन ये क्योंकि खुशनसीबी है मेरी कि हमारे शहर में एक बहुत बड़ी तादाद शोरा की थी जो अदीब और दानिश्वर वहाँ पे थे, जिनकी वजह से एक बेहतरीन माहौल वहाँ पे मैसर। अच्छा यासिर साहब, ये बताएं हमारे सामीन को, क्या हमारे नाज़रीन को, कि आप एक अरसे से कराची में हैं, आपने एक उम्र गुजारी कराची में। आपका अहमदपुर शर्किया से कराची कैसे आना हुआ? आपके वालिदैन का कोई सिलसिला था कि वो यहाँ आकर मुकीम हुए, या फिर आप तनतना आए थे और बाकी ज़िंदगी अपने यहाँ पे शुरू की, और फिर यहाँ पे अदबी सफ़र को कैसे अपने जारी रखा, उसके बारे में बताएं कुछ। जी, मैं तो वैसे तो खैर 1981 से कराची आना जाना था, क्योंकि मेरे जो क्लास फेलो थे एक दो, वो उनके वालिदैन मुलाजिम थे, वो यहाँ शिफ्ट हुए, तो उनके साथ आना जाना मेरा था। फिर मेरे 1983 में मेरे बड़े भाई, उनकी सरकारी मुलाजमत थी, तो वो कराची में यहाँ ट्रांसफ़र होके आए। तो अब फिर सिलसिला ये था कि उनके अब्बू ने फिर यहाँ इंतज़ाम किया कि आप मुस्तकिल रहना है, तो घर दिया। फिर भाई की मेरी शादी भी यहीं हुई, तो फिर मैं मुस्तकिल तौर पे अगर देखा जाए तो 85 में मैं कराची मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उस वक्त आप अपनी तालीम के कौन से मराइल में थे? मैं उसमें इंटर करके वहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वो मैंने फिर वहाँ से छोड़ के फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। कराची यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मास्टर्स वगैरह? मास्टर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से कौन से मजमून में? मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर किया, उसके बाकायदा कराची यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्टूडेंट। आप एक पेशे के हिसाब से वकील हैं, तो आपने वकालत की तरफ कैसे आए? फनून लतीफ़ा की अपना मैदान छोड़कर आर्ट्स को आप वकालत की तरफ आ गए? नहीं, शायरी तो देखें वो तो मेरा एक पैशन था, वो तो मैं उसको नहीं, मैं तालीम के हवाले से बात कर रहा हूँ। फिर मेरे पास, हाँ, वो उसके बाद फिर मैंने जो है मास्टर करने के बाद LLB भी ऐसी, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे मामू और दूसरे अजीज जो थे वो शोबा वकालत से वाबस्ता थे, बल्कि मेरे बड़े भाई भी, उन्होंने भी ये डिग्री ली हुई थी LLB की, तो वो वैसे एक इजाफी तौर पे कि उन्होंने कहा कि मैं LLB की डिग्री मैंने अपनी तालीम जारी रखी वो करने के लिए, तो उसको मैं और साथ साथ मैं नौकरी भी कर रहा था मुख्तलिफ इदारों में, प्राइवेट ऐसे। लेकिन जब 1998 में मेरी जब नौकरी का खात्मा हुआ, तो फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं मेरे तालीम के मुताबिक कोई नौकरी मुझे मिल जाए या कहीं पे इससे कमोबेश हो। तो वो शायद कुदरत ने मुझे इस शोबे में लेकर आना था, तो वो मेरी कहीं पे सिलसिला रोज़गार ना हो सका, तो फिर मैं इस शोबे वकालत में आ गया, और 1999 में मैं बाकायदा मुझे लाइसेंस मिला, और फिर उस वक्त से अब तक मैं वकालत कर। आप कराची यूनिवर्सिटी में, जामिया कराची में जब आप तालिब इल्म थे, आप उस वक्त कोई अदबी तकरीबात मुशायरों में शरीक होते रहे हों, कोई उसका अहवाल बताएं। जी, मैं कराची यूनिवर्सिटी में ये इस हवाले से बहुत सरगर्म रहा हूँ। मैंने कराची यूनिवर्सिटी के मुशायरों में हर तकरीबन मुशायरे में अपनी तालीम के दौरान शिरकत की है। और जो एक दूसरी बड़ी चीज़ है, वो कराची यूनिवर्सिटी से मैं मंथली रोजनामा निकालता था। मंथली जो है ना, वो अखबार जो है ना, वो अखबार, अच्छा, महाना अखबार निकालता था, यूनिवर्सिटी न्यूज़ के नाम से, जिसमें मुल्क भर की जामियात की खबरें उसके अंदर होती थी। ये आपने निकालना आपने शुरू किया था या पहले से? पहले नहीं निकलता था, ये मैंने ही उसको किया था, और उसके कई एडिशन जो थे ना, वो फिर जब तक मैं वहाँ ज़ेरे तालीम रहा, इसको मैंने। आप उसके मुदीर रहे? मुदीर। माशाल्लाह, ठीक। तो वो आपके जामिया को छोड़ने के बाद ये सिलसिला जारी रहा, ये महाना अखबार जो निकलता था ये बंद हो गया? नहीं, उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मैंने अपना शोबा ही बदल दिया था, वकालत की तरफ आ गया, तो फिर मैं इसको जारी नहीं रख सकता। उसके बाद किसी और ने इसको लिया या बंद हो गया? नहीं, वो फिर वो क्योंकि उसके हवाले से वो मैं खुद ही निकालता था, तो उस वजह से फिर किसी। अच्छा, इसमें कोई जामिया का कोई किरदार नहीं था? प्राइवेट जाती उसमें मेरे। इसके अलावा आपने कोई, यानी कि आप अगर इसको सहाफत के एतबार से देखें,
تو یہ صحافت کے اعتبار سے آپ نے اس روزنامہ ماہانہ اخبار کے علاوہ کسی اور اخبار میں، کسی اور رسالے میں؟ جی میں نے ایک عرصے تک کیا کہتے ہیں حریت اخبار میں بھی کام کیا تھا، اور وہ اس میں ان کے ایک ادبی میگزین نکلتا تھا ویکلی، اس میں بھی میں ان کا رپورٹ ہفت روزہ جو اس میں میں بطور رپورٹر بھی تھا اور اس میں کام کرتا تھا. کچھ عرصہ میں نے نوائے وقت میں بھی اپنی جو ہے نا وہ روزگار کے سلسلے میں وابستہ رہا ہوں. ٹھیک، یعنی کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کا صحافت سے بھی تعلق رہا ہے، یہ وکالت کے پیشے سے آنے سے پہلے. ٹھیک. کراچی میں آنے کے بعد آپ جامعہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ پھر عام اپنا ادبی جو ہے سفر آپ کا وہ کیسے چلتا رہا، یا پھر وکالت میں مصروف ہونے کے بعد کچھ کمی بیشی آئی اس میں؟ تقریبات کا سلسلہ، مشاعروں کا سلسلہ، اس میں کچھ کمی بیشی آئی یا نہیں؟ میں کراچی یونیورسٹی سے پہلے سے ہی مطلب کہ اس میں پڑھنے سے پہلے ہی ادبی سرگرمیاں تو میری تھیں، کیونکہ میں کراچی میں رہ رہا تھا تو میں مشاعروں میں شرکت کرتا تھا، آنا جانا ہوتا تھا. اور اس کراچی شہر کے اندر بہت سارے شعراء کرام ایسے تھے، ادیب دانشور تھے جن کے ساتھ میرے کراچی آنے سے پہلے سے رابطے تھے. ان کے ساتھ میں وابستہ بھی رہا. پھر ان کی مختلف وہ ہفتہ وار بیٹھک بھی ہوا کرتی تھی جس میں مطلب کہ میں وہاں پہ ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے بہت کچھ سیکھتا تھا. یہ حقیقت ہے. اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ جو میرا سفر وہاں سے شروع ہوا تھا میرے آبائی شہر سے، اس کو پھر وہ میں لاہور تک بھی گئے، لیکن جو اس کا صحیح نکھار اور جو اس کو آپ کے حسن جو ہے وہ کراچی کے دوستوں کی وجہ سے اس میں مزید نکھار آیا، مزید اضافہ ہوا اس میں. آپ اپنے ہم اثر شعراء کا کچھ بتانا چاہیں گے؟ کون آپ کے ہم اثر شعراء اس زمانے میں جو آپ کے ادبی سفر میں شامل ہوئے، جن کے ساتھ آپ مشاعرے پڑھتے رہے، جن کی صحبت میں آپ بیٹھتے رہے؟ کچھ کا تذکرہ کریں اپنے احباب کا. میں دیکھیے پہلے اگر وہاں سے جاتے ہیں تو پھر وہ فیضان عارف تھے بہاولپور میں، اور پھر انجم سلیمی فیصل آباد سے تھے. یہ میرے ساتھ ان کا سفر. تو کراچی میں جب آئے تو پھر اجمل سراج کا میں کہوں گا کہ اجمل سراج جو ہے وہ میرے ساتھ اس کا سفر ہے. تو پھر معراج جامی ہیں اور آفتاب مستر ہیں اور کئی سارے نام ہیں. لیاقت علی عاصم ہیں، یہ ہم سے سینئر تھے. دیکھیں لیاقت علی عاصم اور اعظم بہزاد اور انور جاوید ہاشمی یہ ہم سے شاعری میں مجھ سے بہت سینئر تھے. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان سے میں نے شعر کہنے کے جو حسن ہے نا اس کو میں نے بہت سیکھا ہے. اسی طرح ڈاکٹر پیرزادہ قاسم اور ڈاکٹر شاداب احسانی اور ان لوگوں سے بھی، اور خواجہ رضی حیدر ہیں، نصیر ترابی ہیں، ان کے ساتھ میرا بیٹھنا تھا، عبید اللہ علیم کے ساتھ. تو پھر وہ ان سے میں نے مطلب کہ بہت کچھ سیکھا کہ شعر کس ڈھنگ سے اور کس آہنگ سے کہنا چاہیے. اور اس کو اس میں میرے ہم اثروں میں یہ ڈاکٹر فیاض وید بھی ہیں جو ہم نے ایک ساتھ سفر شروع کیا تھا یہاں پہ. اور کئی سارے لوگ ہیں جو ابھی کراچی میں نہیں ہیں، کراچی سے کہیں ادھر ادھر چلے گئے ہیں. لیکن میں سارا اس شہر کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں کراچی یونیورسٹی کو میں کہتا ہوں کہ مجھے نوازا ہے. آپ نے یاسر صاحب ابھی ابتدا میں ذکر کیا تھا مظفر وارثی صاحب کا. آپ سے ان کا کیسے سلسلہ بنا؟ آپ اپنے ادبی سفر میں ان کے ساتھ کیسے روابط ہوئے اور کتنے عرصے تک ان کے ساتھ آپ کا ساتھ رہا؟ ان کے ساتھ کیا سیکھا؟ میں لاہور گیا تھا تو وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس سے ہی میں نے پھر ان سے معاملات طے کیے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو آپ کیونکہ دور رہتے ہیں تو میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں، یا تو آپ یہاں رہتے تو ہم آپ کے کچھ شعری سفر میں آپ کی معاونت کرتے اور آپ کو اس میں. تو ایک سلسلہ ہے کہ بس وہ خط و کتابت کے ذریعے سے میں، تو یہ میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے میرے علاوہ کوئی اور لوگ ہوں جنہوں نے یہ چیزیں کوئی اصلاح کا سارا معاملات خط و کتابت کے ذریعے کیا ہو. تو وہ میں نے ان سے اس طرح سے ان سے یہ سلسلہ رہا خط و کتابت کے ذریعے، اور طویل عرصے تک. پھر وہ جب میں کراچی شفٹ ہو گیا تھا وہ یہاں وہ ان کا آنا جانا زیادہ تر لگا رہتا تھا. تو وہ ملاقاتیں بھی ہو جاتی تھی اور ہم ڈسکس بھی کر لیتے تھے. وہ ٹیلی فون ہوتے تھے پہلے، اس سے بھی بات چیت رہتی تھی.
جی یاسر صاحب، اب میں آتا ہوں آپ کی کتاب کی طرف. یہ مجموعہ ہائے کلام ہے آپ کی 5 کتابوں کا مجموعہ. اس میں 5 مختلف شعری اصناف ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے میں تم کو یاد رکھتا ہوں. حصہ غزل ہے، غزلیں ہیں. اور دوسرا حصہ جو ہے دل یہ کہتا ہے، اس کا عنوان ہے، اور اس میں ہائیکو ہیں، ہائیکو اور واقع، اور جو جاپانی شعری اصناف ہیں دونوں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے چاند کا ساتھ، مختصر نظمیں. اور چوتھا ہے اپنے بھی پرائے ہیں، ماہیے. اور 5واں کپاس کی فصلیں، یہ سلاسی ہیں جو کہ غیر مکفہ ہیں. آپ نے یہ 5 اصناف پہ کام کیا ہے، اور پانچوں کے جو مجموعے ہیں وہ آپ نے اس کو ایک بڑے مجموعے میں، مجموعہ کلام میں آپ نے یکجا کر دیا. آپ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہائیکو اور واقع کے بارے میں بتائیں کہ آپ اس طرف کیسے آئے. یہ جاپانی شعری اصناف ہیں، آپ نے ابتدا کیسے کی، اس کا پس منظر کیا تھا ہائیکو کی طرف آنے کا، واقع کی طرف آنے کا؟ جب میں نے اپنا شعری سفر شروع کیا تھا تو اس وقت یہ واقع ہائیکو کا جو بڑا زور تھا، اور ملتان سے پروفیسر ڈاکٹر محمد امین جو ہیں وہ واقع کہہ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اختر شمار بھی، اور رضی الدین رضی. میرے خیال میں انہوں نے واقع کے بجائے ہائیکو کہی ہیں. جی ہائیکو انہوں نے کہی. جب انہوں نے ہائیکو کہی تو وہ انہوں نے مصدر سے خفیف بحر میں تینوں ایک مصروں میں انہوں نے وہ ہائیکو کہی. تو ہم سلاسی کے انداز میں جی، تو ہم نے ان کو جب وہ کیا کہتے ہیں ہم تک پہنچے، اور یہ اظہر ادیب نے پہلے ہمارے وہاں پہ شروع کی تھی. جب انہوں نے بتایا تو ہم نے کہا کہ اس میں ایک فورسفل اظہار ہو سکتا ہے. تو ابتدائی طور پہ ہم نے وہ اسی میں کہنا شروع کی ہائیکو. تو یہ پھر اس کے بعد جب میں کراچی میں 93 میں یہاں آیا تو پتہ چلا یہاں پہ جاپان کونسلیٹ بھی وہ ہائیکو کافی فعال ہے، اور وہ یہ منعقد کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس وقت ہائیکو کی یہ شکل نہیں تھی جو ابھی ہے. تو ابتدا میں تو لوگ ایسے ہی وہ 3 مصروں کو کہہ لیتے تھے کہ کوئی اس میں اوزان کی پابندی نہیں تھی باقاعدہ. پھر یہ جب اوزان اس کے متعین کر دیے گئے، اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور ڈاکٹر یونیورسٹی کا کام ہے کافی اس میں، تو انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو پھر اس میں ان کی بحر متعین کی گئی تھی. تو پھر اس پہ جو ہائیکو کہی گئی تھی تو اس پہ یہ پابندی بھی کی گئی تھی کہ ہم، کیونکہ جاپانی ہائیکو میں کوئی قافیہ ردیف نہیں ہوتا، تو ہم نے کہ وہ اردو میں اس کو اب شامل کر رہے ہیں، تو ہم نے پہلا اور تیسرا مصرع اس کا ہم قافیہ ہم ردیف کیا، تاکہ صوتی خوبصورتی جو ہے نا اس کا ایک، کیونکہ ہماری سرزمین جو ہے وہ نظم اور غزل کی. تو بس پھر وہ میں اس میں جب ہوا تو یہ باقاعدہ پھر اس میں ہائیکو. اور پھر یہ میں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ 1988 میں پہلی مرتبہ جاپان قونصل خانہ نے نا واقع کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے جب مختلف شعراء سے کیا، تو کیونکہ اس کے اراکین پہ جو تھے 5-7 میں تھے، 5 مصروں کی ایک نظم تھی جو شاید جاپان میں تو اس کو بڑی آسانی سے کہا. جہاں ہمارے لیے مسئلہ تھا پھر یہ بھی تھا کہ اس کو کیسے ہم اس کی مطلب کہ حیت کیا ہونی چاہیے. وہ ہائیکو کی حیت تو اوپر کے مصرے کی تھی، پھر 7 کے نیچے کے 2 مصروں کو میں نے ہم قافیہ اور ہم ردیف کیا. اور پھر وہ مجھے اعزاز ہے کہ پہلی مرتبہ واقع کو، تبازات واقع کو، اس سے پہلے تراجم موجود تھے، تراجم ہوتے رہے، لوگ کرتے رہے، تو وہ میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور باقاعدہ پھر اس کی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی قونصل خانے کی جانب سے، اور وہ اس میں ہائیکو، تبازات ہائیکو پیش کی گئی تھی. تو اس میں نے پھر ہائیکو کے ساتھ وہ واقع کو بھی جو اس وقت تھی میں نے اس کو بھی شامل کر دی. میرے نزدیک آپ یعنی کہ پاکستان کے پہلے تبازات واقع لکھنے والے ہیں میرے علم کے مطابق. جی ہو سکتا ہے کوئی اور مگر میرے علم میں نہیں ہے. اور آپ کی 1988 میں یا 1989 میں اخبار میں باقاعدہ پبلش شائع شدہ ہے 1988 میں تبازات. ٹھیک ہے، آپ دوسری طرف آتے ہیں. آپ کی ایک اسی کتاب میں میں تم کو یاد رکھتا ہوں مجموعہ ہے کلام میں ایک ہے چاند کا ساتھ، جو کہ مختصر نظم ہے. اب یہ مختصر نظمیں ہیں، میری نظر سے پہلے کبھی نہیں گزری کہ یک سطری نظم ہو. کوئی یک سطری نظم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آپ اس سے، یہ آپ کا تجربہ ہے یا اس سے پہلے کئی شعراء کرام اس کو لکھ چکے ہیں؟ مجھے کچھ اس کے بارے میں بتائیں، نظم کے بارے میں کہ کیا ہے چیز، اور پہلے اگر کسی نے لکھا ہے تو کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہو تو بتائیے مجھے. میرے ذہن میں نام تو ابھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اکا دکا کبھی کبھی کچھ لوگوں نے اس کا تجربہ کیا تھا کہ اس کو ایک مصرے میں مکمل نظم کو، ایک مصرے میں مکمل کوئی خیال منظوم کر دیا جائے. تو
फिर मैंने ये, क्योंकि मुझे इस तरफ होता था कि रुझान मेरा कि मैं कोई नई चीज़ें देखूं, तो जब ये मेरी नज़र से ऐसी गुजरी थी तो मैं पहले तो नहीं, बाद में फिर मुझे ख्याल आया कि मैं कोशिश करूं इसमें कि देखें कि ऐसा हो सकता है। नहीं तो फिर अच्छी खासी मैंने ये नज़में कहीं और फिर कुछ दोस्तों को मैंने वो सुनाई भी थी। तो ज़्यादातर दोस्तों ने फिर मुझे उस वक्त मशवरा दिया था कि भाई आप इसको जो है अभी मंजर पे ना लेकर आएँ, आप इसको अभी, वरना ये बहुत आम हो जाएगी और लोग इसको आपसे क्रेडिट जो है ना वो ले लेंगे। तो मुझे खैर क्रेडिट या उसका मामला भी नहीं था, फिर मैंने उसको फिर कहना छोड़ दिया। अब क्योंकि मेरे पास ये भी एक ज़ख़ीरा था और मैंने उसमें, आप ये तो मेरा नाक़दी कह सकता है कि मैं उसमें किस हद तक कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, तो अलबत्ता इसको मैंने फिर किताब की सूरत में अपने, गोया किताब की शक्ल में ये मुख्तसर नज़में आपने पहली दफ़ा लिखी मेरे ख्याल में। जी मैंने। अब मैं आता हूँ, आपके किताब का एक तीसरा हिस्सा है अपने भी पराए हैं, जिसका उन्वान आपने दिया है, और उसमें सारे माहिए हैं। तो माहियों के बारे में बताएं। ये तो वैसे पंजाब में बड़ा मकबूल आम सिंफ है और ज़बान ज़दे आम भी है। इसके बारे में आप बताएं कि आप ये आपने उर्दू में लिखी है माहिए। जी, असल में देखें माहिया तो क्योंकि एक शेरी सिंफ तो है, और आप सही वजह फरमा रहे हैं कि ये पहले पंजाब में ज़्यादातर लोग कहते हैं और उसको टप्पा भी कहा जाता है और इस तरह से उसके, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको देखा और फिर मैं मेरी इस तरफ राग़िब हुआ, तो मैंने वो फिर ऐसा मेरा मिजाज था कि मैं उसमें फिर कहता ही चला गया। तो ये भी मैंने 80s में बहुत सारे कहे जो कि ये उसमें माह 9 में अर्ली 80s में ये छपे भी थे मेरे कुछ उसमें माहिए उर्दू में। तो मैंने इनको ये, क्योंकि ये भी तादाद में थे, अच्छे खासे थे, तो फिर मैंने कहा कि इसको शायद मेरे अपने में हो सकता है कि ऐसा ना हो कि इसको भी किताबी शक्ल में ले आऊँ, क्योंकि इससे पहले शायद उर्दू में माहियों की कोई मजमुआ नहीं है, मंजर पे शायद नहीं है। तो बस ये एक था कि क्योंकि मैंने इस पर मेहनत की हुई थी, एक चीज़ मेरे पास मौजूद थी, तो वो वैसे रखे हुए थे, तो मैंने कहा उनको किताब की शक्ल में लेकर आऊँ। तो ये उसका फिर उन्वान भी मैंने उसी माहिए के उसमें से अपने भी पढ़ाए हैं जी। और आपका एक और है इसमें सिलसिला सलासी का, इस किताब में सलासी के बारे में कुछ बताएं कि ये इतनी आम नहीं हुई सिंफ, जिस तरह नज़्म, गज़ल या दूसरे माहिया, इवन के हाइको उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गई है पाकिस्तान में। तो सलासी जो है उसके बारे में बताएं कुछ। सलासी देखिए, वो वैसे तो बहुत सारे शोरा कराम ने सलासी जी कही है, पहले बहुत कही, मगर आप मौजूदा ज़माने की बात कर रहा हूँ। हिमायत अली शायर इसके, उनने सलासी को बहुत अरूज पर पहुँचाया, लेकिन उसमें जो है मैंने जो ये इसमें सलासियाँ की हैं उस मुसद्दस खफीफ बहर में है, सबसे पहली तो बात ये है, और फिर वो गैर मुकफ़ा है, यानी मैं उसको आप अगर सलासी की जगह अगर पे ये भी कहा जाए कि वो एक भरपूर एक नज़्म है उन 3 लाइनों में जो मुसद्दस खफीफ बहर के अंदर कही गई है, तो वो ज़्यादा मौजू होगा और कैफियत उसके अंदर वही है जो सलासी की होती है, वो वही इजहार है, वही एक भरपूर तरीके से उसका, क्योंकि हम देखें गज़ल से हटकर जितने भी असनाफ हैं हम उनको अगर आम कोई लफ्ज़ या सिंफ का नाम दे तो हम नज़्म उसको कहेंगे, तो वो क्योंकि नज़्म के ज़ुमरे में आती हैं, तो मैं सलासी को भी मेरे नज़दीक तो मैं इसको ऐसे, बहरहाल वो मुख्तलिफ असनाफ की चीज़ें हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है, सलासी की कोई मुतय्यन बहर तो नहीं है, मुख्तलिफ बहरों में उसको कहा जाता है 3 मिसरों में, तो मगर मैंने जो ये तजर्बा किया मैं से सिर्फ एक ही बहर में किया। अच्छा यासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने ये 5 असनाफ मुख्तलिफ हैं, गज़ल है, नज़्म है, वाक़ा, हाइको, वाक़ा, सलासी, माहिए, आपके लिए सबसे सहल किस्म है काम करना? गज़ल में, नज़्म में, हाइको, वाक़ा, आप आसानी से जो कह लेते हैं? बुनियादी तौर पे तो देखें, मैं आपको बताऊं कि गज़ल का तो कोई है ही नहीं ना जिसका उसके बारे में अगर कोई बात कीजिए, गज़ल ही होती है कि तबीयत ज़्यादा माइल होती है और वो ज़्यादातर रवानी होती है, और उसको फिर हम अपना इजहार बड़े सलीके से उसमें कर सकते हैं। बाकी असनाफ में क्योंकि कयूद ज़्यादा है, मुख्तसर होती हैं, तो उसमें हम बाउंड हो जाते हैं जी। और उस तरह से हम उसके अंदर अपना इजहार नहीं कर पाते जो कि हम गज़ल के या नज़्म में कह सकते हैं। तो उसमें जो करना पड़ता है, तो फिर ज़ाहिर है अब हम हाइको में कहेंगे तो हाइको को औज़ान को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा,
یا میں اگر وہ مختصر نظم میں کہوں گا تو ایک لائن میں پھر مجھے پوری فورس کے ساتھ اس کو ایسا دینا پڑے، نظمانا پڑے گا اس کو، تاکہ وہ ایک پوری کیفیت جو ہے نا نظر آ سکے. تو اس میں تو میں صرف غزل کو ہی کریڈٹ دوں گا کہ جس میں ہم بہت آسان. اچھا، اب اس ایک روایتی سوال جو میں دوسرے لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ شعر کی طرف جب کوئی نوجوان آتا ہے اس کے پیچھے کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی واردات ہوتی ہے، کوئی چوٹ ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ نہیں، میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا. شروع میں تو میں ویسے ہی شوق میں جیسے آتا تھا. پھر وہ شوق میں نے یہ شاعری شروع کی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. پھر یہ ضرور ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پھر مجھے سوجھ بوجھ کے معاملات کو دیکھنے پڑے، اور پھر میں نے اپنے پیچھے سارا کچھ بتایا کہ پھر اس کے اندر حسن جو ہے نا وہ کس طریقے سے دوستوں کی صحبت سے. میں اپنے آپ کو شاعر کلیم اس لیے نہیں کروں گا کہ میں تو شاید حادثاتی یا ایک وہ کیا کہتے ہیں بھٹکے ہوئے راستوں سے آیا تو وہاں پہ دوستوں کی صحبت میسر ہوئی، مختلف ذہن اور مختلف فکر کے لوگوں کے. تو ان سے میں نے کیونکہ اپنی کچھ چیزیں ان سے کشید کی اور ان سے حاصل کی، تو شاید پھر میں اس طرح سے. یعنی کہ کوئی عشقیہ واردات نہیں ہے پیچھے؟ نہیں، عشقیہ واردات تو ایسی کوئی اس کے پیچھے نہیں کسی قسم. آج کل کا جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہر نوجوان شاعر ہے آج کل، لکھاری ہے ہر نوجوان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے ادبی حوالے سے؟ ہم معیار کے لوگ پیدا کر سکیں گے یا نہیں، یا زوال کی طرف ہے یہ ہمارا ادب؟ نہیں، میں اس کو زوال نہیں کہتا ہوں. دیکھیں، پتہ کیا ہوتا ہے، پہلے بھی بہت بڑے بڑے نام آ چکے ہیں جن کا ایک بڑا مقام تھا، لیکن اس میں سے بھی چند ایک لوگ نکھر کے سامنے آئے. ابھی کیونکہ ہم وہ کتاب والا زمانہ اس طرح سے نہیں ہے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا پہ لوگ اپنا یہ ایکٹیویٹیز انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں وہ اپنا اظہار کرتے ہیں. تو اس میں کوئی مایوس ہونے والی میرے نزدیک تو نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو شعری معیار سامنے آ رہا ہے وہ اچھا ہے؟ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں چیزیں، پڑھنے کو ملتی ہیں چیزیں، وہ معیار کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں، وہ معیار تو وہ نہیں ہے. دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ معیار تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ان کو جو ابھی اس پہ پیمانے پہ اگر آ جائیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی اظہار کی وہ قوت آ جائے اور وہ اس کو سمجھ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں. تو ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا اگر 200 لوگ ہیں تو ان 200 لوگوں میں اگر 10 بھی اس طرف صحیح طرح سے آ سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ پھر وہ ایک بڑا اپنے طور پہ اپنے نام پیدا کر لیں. کیونکہ اب اگر ہم سب کو جملہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر کریٹیسائز کرنا شروع کریں گے تو پھر وہ اس کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کے باعث یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اچھے لوگ وہ جو آنے تھے وہ بھی پھر ختم ہو جائے. تو اس لیے میں اس سے پوری امید ہوں کہ یہ لوگ جو ابھی غیر معیاری قسم کے جو انداز اپنائے ہوئے ہیں وہ خود بخود ہی ان کا سانس پھول جائے گی، وہ خود ہی دم توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں، آپ ایک طویل عرصے سے کراچی میں مقیم ہیں اور اب تو ظاہر ہے اب یہاں کے مکین ہو گئے مستقل. آپ کے جو آبائی شہر ہے احمد پور، وہاں کے ادبی حلقوں میں آپ کی پہچان کتنی ہے، کتنی ان تک رسائی ہے، اور کیا مستقبل میں آپ کا وہاں جا کے مستقل رہنے کا ارادہ ہے یا کراچی ہی اب آپ کا مسکن ہے؟ دیکھیے، وہاں پہ جو ہمارے ساتھ کے احباب تھے تو ہم ان سے کوئی وہ جن کے ساتھ ہم نے سفر شروع کیا تھا ان میں سے کوئی 2-4 لوگ ہی ہیں. ان میں سے کچھ احمد پور میں تو ایک دو لوگ ہیں، باقی کچھ نئے لوگ آئے. اب ظاہر مجھے اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک تقریباً کم و بیش 40 سال کا سفر جو ہے وہ میرا کراچی کا ہے. تو میں وہاں جاتا رہتا ہوں. ظاہر ہے میرے وہ عزیز اقارب وہاں پر ہیں تو جاتا تو رہتا ہوں، لیکن میں وہاں پہ اس طرح سے میں ایکٹیو بھی نہیں ہوتا ہوں. مختصر ٹائم کے لیے جاتا ہوں. کچھ ایک دوست احباب ہیں جن کو میرا علم ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں تو وہ ملنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ہم کوئی تھوڑی بہت نشست بھی ہو جاتی ہے تو ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. تو بس اس حد تک معاملہ ہے. ہاں، البتہ بہاولپور کے جو میرے احباب دوست تھے اب وہ پتہ نہیں وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا کسی اور شہروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو بس یہی ہے. اس کے ابھی کوئی میں زیادہ تر لوگوں سے ابھی تک وہاں پہ اتنی آگاہی نہیں ہے.
صحیح. اچھا یاسر صاحب، میرے سامنے یہ آپ کا مقالہ ہے جو گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ویاڑی کی ایک طالبہ ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کی، شعبہ اردو کی، منیبہ ارشد. انہوں نے یہ اپنا بی ایس کا جو مقالہ ہے، آپ کی کتاب، آپ کی شخصیت اور آپ کی کتاب میں تم کو یاد رکھتا ہوں، اس کا فنی و فکری جائزہ، اس کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان کا یہ تجربہ کیسا رہا اور آپ کے کیا تاثرات ہیں اس کے بارے میں. یہ میرے لیے تو شروع میں جب یہ ہوا تو بڑی حیران کن بات ہے کہ وہاڑی سے کس طرح سے لنک ہوا اور کیسے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کچھ میں نے جو کتابیں تھیں وہاں دوستوں کو دی تھیں، اسی ذریعے سے شاید میری کتاب وہاں تک بھی پہنچی تھی. تو وہ پھر انہوں نے اس طالبہ کا میرے پاس فون آیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اسائن کیا گیا ہے کہ میں آپ کے فن اور شاعری کے اوپر کچھ لکھوں. تو پہلے تو میرے لیے بڑا ایک حیران کن تھا کہ میں کوئی اتنی بڑی شخصیت تو ہوں نہیں، نہ اتنا بڑا کوئی شاعر ہوں، اور یہ میرے اوپر یہ ریسرچ ہوگی. تو ایک بڑا ایک عجیب سا ایک وہ احساس تھا. تو بہرحال میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام شروع کریں جو ہو سکے گا. تو پھر اس میں انہوں نے مجھ سے کچھ احباب کا بھی پوچھا تو میں نے ان کے بھی حوالے دیے. تو ان سے بھی انٹرویو کیے، مجھ سے بھی معلومات کی، میری کتاب کو بھی انہوں نے دیکھا. تو اور پھر مختلف پوچھتے رہتے تھے معاملات، اور ایک مقالہ جو انہوں نے لکھا اور پھر وہ باقاعدہ اپروو بھی ہوا. اور جب انہوں نے مجھے اس کی کاپی بھیجی تو میرے لیے بھی ایک بڑا ایک طرح سے احساس کی بات تھی کہ ایک بچی نے جو اتنی محنت کی اور اس محنت کے سلے میں اس نے میرے اوپر جو ہے نا ایک مقالہ لکھا ہے اور اس کو کس طریقے سے اس نے نبھایا ہے. تو یہ ایک میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فخر کی بات ہے. نہیں، ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور اس طالبہ کو بھی بہت بہت مبارکباد، منیبہ ارشد کو، کہ اس نے اتنی محنت سے آپ کے کام کے اوپر تحقیق کر کے آپ کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ چیزیں لائی ہیں. تو بہرحال ہمارا چینل ذکر کتاب بھی اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے. اور اب میں آخر میں آپ سے آپ کا کلام، آپ کی پسند کا اور دیگر تمام اسناف میں سے چاہوں گا آپ کچھ ہمارے ناظرین کو عطا کریں. آپ کو چاہا کہ جذبوں کی بس کے ترجمانی رہ گئی، چاہا کہ جذبوں کی بس کے ترجمانی رہ گئی، یوں تو اس نے سب سنا پر ایک کہانی رہ گئی. ارے واہ، زبردست. یوں تو اس نے سب سنا پر ایک کہانی رہ گئی. ہم نے کیمپس کے کنارے ایک برگد پر کبھی، ہم نے کیمپس کے کنارے ایک برگد پر کبھی نام جو مل کر لکھے تھے وہ نشانی رہ گئی. واہ. تو ابھی جلدی نہ کر، دو چار پل اور ٹھہر جا، تو ابھی جلدی نہ کر، دو چار پل اور ٹھہر جا، ہجر کی ایک داستان ہے وہ سنانی رہ گئی. ارے واہ، زبردست. ہجر کی ایک داستان ہے وہ سنانی رہ گئی. پھول کھلنے کی رتیں تو لوٹ کر جا بھی چکی، پھول کھلنے کی رتیں تو لوٹ کر جا بھی چکی، پھول کھلنے کی رتیں تو لوٹ کر جا بھی چکی، زرد موسم میں گھری کیسی جوانی رہ گئی. ارے واہ. زرد موسم میں گھری کیسی جوانی رہ گئی. زرد موسم میں گھری. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ٹوٹ جائے گا حصار، واہ. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ٹوٹ جائے گا حصار، پر در و دیوار کی وحشت پرانی رہ گئی. ارے واہ واہ، بہت زبردست. چاہا کہ جذبوں کی بس کے ترجمانی رہ گئی، یوں تو اس نے سب سنا پر ایک کہانی رہ گئی. کچھ اور عطا ہو. آپ نے مختصر ترین نظموں کا ذکر کیا ہے، میں اس میں دو چار نظمیں آپ کو دیکھتا ہوں، وہ پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے جی ضرور. رات کے ذہن پر مسلط ہے سورج، رات کے ذہن پر مسلط ہے سورج. زبردست. بند خوشبو ہیں یا کھلی کتاب ہم لوگ، بند خوشبو ہے یا کھلی کتاب ہم لوگ. مکمل میسیج ہے، مکمل میسیج ہے. ٹھیک ہے. حاشیے ڈھونڈتے ہوئے آئے، حاشیے ڈھونڈتے ہوئے آئے، الفاظ. ارے واہ، زبردست. گھر میں رہتے ہوئے بھی آتی ہے گھر کی یاد، گھر میں رہتے ہوئے بھی آتی ہے گھر کی یاد. اچھا خیال. جتنے منظر ہیں میری آنکھوں میں، جتنے منظر ہیں میری آنکھوں میں، سب جھوٹے، سب جھوٹ. یہ وہ مختصر سی نظم تھی اس میں. اور پھر میں آپ کو کچھ اپنے اس میں
ظاہر میرے مائیے مائیے ہیں کچھ، وہ میں آپ کو دو چار. ہم روٹھے زمانے سے، ہم روٹھے زمانے سے، کچھ دیر تو رک جاؤ پڑھنے کے بہانے سے. کچھ دیر تو رک جاؤ. یہ تو ویسے گا کے ہی مزہ آتا ہے ماہیے کا. کچھ دیر تو رک جاؤ پڑھنے کے پڑھنے کے بہانے سے. ہاں، چاہت کے سلے ہوں گے، چاہت کے سلے ہوں گے، کچھ ہم کو شکایت ہے، کچھ کچھ ہم تم کو گلے. کچھ تم کو گلے ہوں گے. واہ، بہت زبردست. لفظوں کا مصور ہوں، لفظوں کا مصور ہوں، ہر شعر بتاتا ہے بے پاک سا شاعر. ہر شعر بتاتا ہے بے پاک سا شاعر. بہت خوب. افلاک پہ تارے ہیں افلاک پہ تارے ہیں، جنہیں پا نہیں سکتے ہم، وہی لوگ پیارے. وہی لوگ پیارے ہیں. وہ کیا خوب، کیا خوب. بہت. ہم عمر سہیلی ہو، ہم عمر سہیلی ہو، باہر سے بہت سادہ اندر سے پہلی ہو. باہر سے بہت سادہ اندر سے پہیلی ہو. کیا کیا کہنے، کیا کہنے. کوئی اور غزل عطا کریں، کوئی اور. کسی شمار میں رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کسی شمار میں رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے. نگاہ یار میں رہتے ہیں کچھ ہائے نہیں ہائے کرتے. ہائے، نگاہ یار میں رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے. عجیب لوگ ہیں ہم معجزوں پہ زندہ ہیں، عجیب لوگ ہیں ہم معجزوں پہ زندہ ہیں. سو انتظار میں رہتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کرتے. واہ واہ، کیا سو بات. انتظار میں رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے. اور دو شعر. جی جی. گھر میں غم ہی غم رہتے ہیں، گھر میں غم ہی غم رہتے ہیں، گھر میں غم ہی غم رہتے ہیں، سو ہم گھر میں کم رہتے ہیں. ارے واہ. ایک اکیلا دل ہے جس میں، ایک اکیلا دل ہے جس میں ایک سے ایک صنم رہتے ہیں. ایک سے ایک صنم رہتے ہیں. یہ تو ایک اکیلا دل ہے جس میں ایک سے ایک صنم رہتے ہیں. کیا بات ہے. دو تین شعر اور غزل کے. جی جی ضرور. تجھ میں آباد ہو گیا ہوں میں، تجھ میں آباد ہو گیا ہوں میں، تیرا ہمزاد ہو گیا ہوں. ارے واہ، تیرا ہمزاد ہو گیا ہوں. اے میرے دوست تو سلامت ہے، اے میرے دوست تو سلامت ہے، تیری روداد ہو گیا ہوں. تیری امداد ہو گیا ہوں میں. بہت زبردست. ایک لمحہ جو دسترس میں تھا، ایک لمحہ جو دسترس میں تھا، اس سے آزاد ہو گیا ہوں. اس سے آزاد ہو گیا ہوں میں. کیا خوب، کیا خوب. بہت. اب جو ملنے سے ہچکچاتے ہو، اب جو ملنے سے ہچکچاتے ہو، کوئی افتاد ہو گیا ہوں. کوئی افتاد ہو گیا ہوں میں. کیا بات، کیا بات. دل یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے، پربت کے اس پار بھی کوئی پربت کے اس پار بھی کوئی تنہا رہتا ہے. تنہا رہتا ہے. کیا بات. ایک اندھیرا گھپ، ایک اندھیرا گھپ، من میں طوفان برپا ہے، من میں طوفان برپا ہے، لب پہ گہری چپ. لب پہ گہری چپ. کیا کہنا، کیا کہنا. آنسو کے گہنے، آنسو کے گہنے، میں اپنوں سے دور ہوئی تو آنکھوں نے پہنے. میں اپنوں سے دور ہوئی تو تو آنکھوں نے پہنے. بڑی گہری بات، بہت گہری آنسو بات. کے گہنے. بہت. میں صحرائی شخص، میں صحرائی شخص، میرے خواب میں تتلی پھول یا بارش کا یا بارش کا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. رک جائیں اکثر، رک جائیں اکثر، سوچیں دور خلاؤں میں، سوچیں دور خلاؤں میں، منظر دھرتی کا. منظر دھرتی کا. بہت شکریہ یاسر صاحب. آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت عمدہ رہا پروگرام. آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے. آپ کی جب بھی کوئی نئی کتاب آئی انشاءاللہ ضرور. خدا حافظ.